वाह जी वाह, सिपाही साहबा। सलाम अलैकुम, कैसे हैं चांडिया भाई? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बहुत मेहरबानी आपकी, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। इस टॉपिक पे बात करेंगे। बस आप मुझसे सुनाएं। आप वो उसको क्यों नहीं लाते ना, अपने वो बड़े मौलवी को, अब्दुल जब्बार साहब को? आप में वो ताकत ही नहीं, ना ही बर्दाश्त है कि आप किसी मारूफ और अच्छे आलिम से बात करें। वसीम जैसे लोगों को 2-2 घंटे छोड़ देते हैं और हमें आप 10 मिनट ठीक भी है बात भाई, करने नहीं। और ताकत नहीं है तो उसमें आपकी जीत होगी, आपका फायदा ना, उसमें तो आपका फायदा है। तो हर फिर तो बात उनको है, जल्दी आना जब भी चाहिए, आप फिर उनको जल्दी आना चाहिए। 2-2 घंटे बात की, आधा घंटा भी हमें नहीं छोड़ा। 1.5 घंटे से ऊपर आपने बात की है और 1.5 वसीम घंटे जैसे कार्टून मिल जाते हैं, आप छोड़ देते हैं, बस बात करते रहते हैं। अगर आप नसीम से पूछे ना, वो कह देंगे आप कार्टून है। वो कहते हैं मैं बड़ा आदमी हूँ, मुफ्ती हूँ। वो कहेगा कि भाई अब्दुल जब्बार साहब को कुछ नहीं आता ना, वो तो सब कहता है, वो उस तरह तो नहीं होती। लगा अगर वसीम अगर है तो हमारा है ना, हमने उसको बोला, आपको गुस्सा क्यों लगा? आप कहते हैं वसीम कार्टून है ना भाई। आप जब अब्दुल जब्बार को लेकर आए हैं, हम उसको वसीम साहब से 10 गुना ज्यादा इधर प्रोटोकॉल देंगे, उनके सब शराइत में मंजूर हैं। वो अपना मॉडरेटर भी लेकर आए अपनी आप उनकी जानिब से आप मॉडरेटर बने, और क्या चाहिए आपको? नहीं छोड़, लोग ही उनको नहीं छोड़ते आपसे बात करने के लिए कि आप उनको बराबरी नहीं देते। आप उनको जो मुनाजरे के असूल हैं, आप उनसे बात नहीं करते। ओ भाई, उसूल आप इधर आएंगे ना, मॉडरेटर आप होंगे, कंट्रोल पूरा मैं आपके हवाले कर दूंगा। मैं आपको मॉडरेटर बना दूंगा और मैं मेहमान की तरह, ठीक है? इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? नहीं, तकरीबन 6 मरतबे से बात हुई, तकरीबन हर मरतबे आपने मेरी बात काट कर वीडियो से हटाकर आप भाग गए। तो आप भाई साहब, अगर आपके हमने काटा है तो हो सकता है उसकी कोई दलील हो उसी वक्त ना, या आपकी कॉल कट गई है, फ्रीज हो गई है, या मसलन आप मेरी बात काट रहे थे, इस वजह होगी ना। अब्दुल जब्बार जब आएंगे तो हम पूरा कंट्रोल आपको देंगे, आप उनके साथ आ जाएं, साथ बैठें, मैं सिर्फ आपकी इजाजत से बात करूंगा। और क्या चाहिए आपको? आप अब्दुल जब्बार को बात करें, वो सुन रहे होंगे तो आपसे वो राब्ता करेंगे। तो इसके बावजूद वो सुन रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे भाई? पता है मैं वजह बताऊं क्यों नहीं आ रहा है? असल वजह बताऊं कि वो क्यों नहीं आ रहा है? जिस आपसे इतने महीने बात नहीं कर रहा था, यही वजह है कि आपका जो तरीका है, जो बोलने वाले हैं जिनको मुनाजरे का पता है, असूलों का पता है, आप उनको सही नमूने से बात करने ही नहीं देते। यही वजह। भाई मैं आपको असल वजह बताता हूँ कि अब्दुल जब्बार साहब क्यों नहीं आ रहे। जब हमने उनकी हर शर्त मान ली है, हम कहते हैं आप जो शर्त लगाएं, मॉडरेटर भी चांडियो साहब बने, इसके बावजूद वो क्यों नहीं आते? वजह बताऊं आपको? हाँ, वजह यह है कि उनको पता है कि वो एक भी दलील उनके पास नहीं है, और हमारे एक भी दलील का, और हमारे दलाइल सैकड़ों हजारों हैं, और एक दलील का भी रद्द नहीं कर सकते। अदम तवाज़ुन यहाँ पे जमीन और आसमान की है। शिया की जो बात है ना, शिया के पास दलाइल हजारों बल्कि करोड़ों हैं, आप लोगों के पास दलील एक भी नहीं है, और आप शिया के सामने एक दलील नहीं ला सकते, और शियों के एक दलील का भी रद्द नहीं कर सकते। तो भागना आपका काम होगा ना, इसीलिए। मेरे 2 मिनट का भी आप जवाब नहीं देते, घुमा फिरा के कहानियां शुरू कर देते हैं, मेरे सवाल पर आप बात ही नहीं। चलो सवाल करें आप। अभी टेस्ट लेते हैं ना, कि मैं जवाब देता हूँ नहीं देता। बिस्मिल्लाह। तो मेरे ख्याल में दूसरा सेशन है आज। आप सहाबा किराम तय्यबीन ताहरीन के बारे में आप ये कह रहे थे कि उनका ईमान साबित करो, ये करो, वो करो। तो अजीब सा मुझे लग रहा था कि कौन सा टॉपिक आपने शुरू कर दिया। मैं तो आपके सामने आपको लिख के देता हूँ और मैं तस्लीम करता हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, तमाम सहाबा किराम शिया नहीं थे।
ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ خوش ہو جاؤ, آپ مٹھائیاں تقسیم کرو کہ حفیظ اللہ چاندیو نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ شیعہ کو مومن کہتے ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا, حضرت عمر فاروق شیعہ نہیں تھا, حضرت علی المرتضیٰ بھی شیعہ نہیں تھے. آپ مٹھائیاں تقسیم کرو, لوگوں کو ہم جیت گئے, ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھا. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امام ہیں. جو آپ کا عقیدہ ہے, آپ شیعہ ہو, آپ کے سامنے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کون سا اسلام ثابت کریں جب آپ کا اسلام الگ ہے, مسلمانوں کا الگ ہے. بھائی صاحب ٹھیک ہے بھائی, آپ ہمیں بتائیں کہ جو شخص, آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں, قرآن فرماتا ہے جو آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. یہ آیہ قرآن ہے یا یہ میرا کوئی شعر ہے, یہ شیعوں کے کوئی نوحہ ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھے, تو آپ ہمیں بھی خوش پتہ ہو شیعہ نہیں جاؤ تھے. نا. اور بھائی صاحب آپ میرے سوال کے جواب دے دو بھائی, کیا آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ اور بھائی میرے سوال کے جواب دینا نا, نہیں ادھر نہ ہو, ابھی جواب دے دو. بات کو توڑ دیا یہ جواب نہیں دے گا بھائی. قرآن کی تصدیق میں کیا آپ کو ڈر رہا ہے بھائی؟ قرآن سے ڈر رہا ہے؟ یہ تو وہ تو آپ کافر ہو گئے بھائی. میں قرآن کی آیت کے متعلق پوچھ رہا ہوں بھائی, کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ کو کہتے ہیں آپ شیعہ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق شیعہ نہیں تھے, حضرت علی المرتضیٰ بھی شیعہ نہیں تھے. ابھی آپ او بھائی چھوڑ دے, کوئی شیعہ نہیں تھا, کوئی بھی شیعہ نہیں, شیعہ بعد میں بنایا. آپ مجھے بتائیں, مان گئے بھائی کوئی شیعہ نہیں تھا, میں مان گیا. آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن کی یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ بعد میں بنایا نا شیعہ. اور چلو فرض کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بتاؤ نا. ابھی میں ثابت کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, صحابہ کرام طیبین طاہرین علیہ الصلوات اللہ. چانڈیو میرے ایک سوال کا جواب دے دو بھائی. ابھی میں نے اپنا سوال 2-3 دفعہ دہرایا, کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ کیوں جواب نہیں؟ کم از کم یہ بتاؤ کہ کیوں جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں کر رہا ہوں نا, آیت بھی پڑھ رہا ہوں, دوسری آیت بھی پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن آج پڑھیں گے, قرآن سنیں. نہیں جواب نہیں دیں گے تو میں آپ سے خداحافظی کر رہا ہوں بھائی. یہ اس طرح نہیں ہوتا. میں آپ سے ایک معمولی سی بات کر رہا ہوں, جواب نہیں دے رہا بھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت کروں نا. او بھائی میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں, میں نے آپ سے یہ پوچھ لیا کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے کہ جو آواز بلند کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ اس کے عمل حبط ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ آیت بالکل ہے. آپ سوال کس طرح کر رہے ہیں؟ اب اچھا ٹھیک ہے, اب سوال کا جواب دینا, بے ایمانی نہ کرو, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا اس آیت کا سبب نزول یہی نہیں ہے بخاری میں آپ کے کتب میں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ 3-4 اسباب نقل کیے گئے ہیں, صرف حضرت ابو بکر. دوسرے اسباب بتاؤ, پیش کرو یا اللہ. پہلے آپ سوال کرو صحیح سند کے ساتھ دوسرا کوئی سبب نہیں ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اس آیت کا سبب نزول ابو بکر عمر کی ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی. یہ کہہ رہے ہیں دوسرے اسباب بھی ہیں, وہ پیش کرو, حدیث ہمیں دکھاؤ. کوئی حدیث نہیں ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. پڑھو, تفسیر پڑھو. تو آپ تفسیر کس, آپ بتاؤ کس تفسیر میں لکھا ہے؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ قرآن پر, سنت پر, آپ اللہ پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ اس کے اسباب نزول اور بھی ہیں. سبب نزول اس کا صرف ایک ہی ہے, ابو بکر عمر. آیت پڑھے نا, یہ ترجمہ کرے, تفسیر کرے, میں جواب دوں گا. حضرت ہم نے آپ سے آئے ہفتے اعمال آپ نے خود کہہ دیا کہ قرآن میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کس کی, اس کا سبب نزول کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کا 3-4 مزید ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. اس کا سبب نزول ایک ہی ہے اور وہ ابو بکر عمر ہے. آپ کہہ رہے ہیں مزید اسباب ہیں, وہ دکھاؤ ہمیں.
आयत कौन से सिपारे में है, आप तर्जुमा पढ़ें। सूरह हुजुरात, सूरह आपने कह दिया कि कुरान में है ना, सूरह हुजुरात, मैं आपको आयत दिखा देता हूँ। आया ये है सूरह मुबारक है हुजुरात, आया नंबर 1 से लेकर आया नंबर 5 तक। भाई साहब आया ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सूरह हुजुरात, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। आया ये है, ओके। अब आप कह रहे हैं इसके 3-4 असबाब हैं। आपको मेरा चैलेंज है, और जब्बार को चैलेंज है, सिपाही साहबा को चैलेंज है, और जितने जमात उमरिया के उलमा देख रहे हैं उन सबको चैलेंज है कि ये जो कह रहे हैं इसके मजीद असबाब, कोई सबब नहीं है। सिर्फ एक सबब है, और वो अबू बकर उमर किया कि उन्होंने आवाज बुलंद किया। और कुरान वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि जो आवाज बुलंद करेगा उसका अमल हफ्त हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अमल दोनों के हफ्त हो गए, और कुरान में साबित है हफ्त अमल, जिसके अमल हफ्त होता है वो काफिर होता है। खत्म बात, मजीद गुफ्तगू की जरूरत ही नहीं है। आप जवाब दे दो। आप और खोलें, आप बोलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाह। सामीन किराम, जैसे कि जो उन्वान चल रहा था, मैं अपने एतबार से तैयारी, मेरी अपने एतबार से थी। पहले ही सवाल अल्लाह यार ने कर दिया, वैसे करना मुझे पहले था। तो जो भी असबाब थे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो मेरा दोस्त था बाहर चला गया था, तो मोबाइल को उसने कोड लगा दिया था, वो इंशाल्लाह मैं आपको हवाले दे रहा हूँ। तो जो भी सहाबा कराम में से जिसने भी आवाज बुलंद की, अल्लाह पाक ने उनको फरमाया क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जिन्होंने आवाज बुलंद की, अल्लाह उनको ईमान वाला कह रहा है। आप इस पर क्या फतवा देंगे? ये तो सबूत है कि ये मोमिन है। चाहे अबू बकर सिद्दीक हो, इससे मुराद चाहे हजरत उमर फारूक हो, इनको तो अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी उनके कोई अमल अब हबत नहीं हो चुके, ये काफिर नहीं हुए, उनको अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अगर ये काफिर हो चुके होते तो अल्लाह पाक क्या फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना कफरू कहता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का मतलब है कि अब भी मोमिन हैं और अल्लाह की नजर में मोमिन है। अल्लाह उनको चल भाई, हम थक गए इसका, इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो किसने कहा ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, बस इनको 20-20 मिनट 30-30 मिनट छोड़ देते थे कि लोग देखिए कि अहले सुन्नत के पास क्या इल्म है। इल्म आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे इल्म क्या होता है। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो इससे साबित है कि ईमान वाले थे, चाहे हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, चाहे हजरत उमर फारूक थे, चाहे हजरत उस्मान गनी थे। ये तो सबूत है कि ये मोमिन है। चलो मैं आता, ये पहले सवाल था, ये मैंने आपको जवाब दिया, मैं इंशाल्लाह असबाब भी बता रहा हूँ। पर मैंने कहा कोई भी हो, ये तो साबित है, यानी एक दलील है कि ये मोमिन है जिनसे किताब है। तो मैं जज्बाती हो चुका हूँ। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह, दूसरे असबाब नुज़ूल कहाँ गए? आप कह रहे 3-4 मजीद असबाब बता रहा हूँ मैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ। दोस्त चला गया, अगली तकरीर में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? दोस्त चला गया, तो आपका इल्म दोस्त के पास है? तैयारी साहब, ये मोबाइल है, उसको कोड लगा दिया। अब भाई मदरसे में जाओ, मदरसे से क्यों भाग गए हो? आपको जवाब तो मिल गया। और मदरसे में क्या ऐसा वाक़ा पेश आया कि वहां रात को जाने से आपको डर लगता है, गाड़ी में आके बैठते हो? उधर सिग्नल का प्रॉब्लम था। सिग्नल का प्रॉब्लम है या रात को मदरसे नहीं जाना चाहिए? आपको ये पता चल गया? उधर जाके ना, उधर उलमा आपको सिखाएंगे, प्यार देंगे उधर आपको। पुराने जमाने की तरह है। वो बुनियाद ये है,
صحابہ کرام بالفضل مال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ثابت کرنا. میں کس کے سامنے ایمان ثابت کروں؟ علیاری کا اپنا ایمان ہے، میرا اپنا ہے. میں تو کہتا ہوں جو علیاری کا ایمان ہے وہ ابو بکر صدیق کا نہیں ہے، یہ خوش ہو جائے. میں کہتا ہوں جو اگر ابو بکر صدیق مومن نہیں، مسلم نہیں، تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں. تو چانڈیو بھائی، چانڈیو ساری تو سن لو علیار صاحب، بات ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، آپ کے ہر سوال کا جواب. علیاری صاحب کی ساری تقریریں سنیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ بات کر کے مکر جاتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. علیاری نے کہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، دور خلافت میں قرآن پاک میں تعریف کی گئی. اس سے مطلب حضرت ابو بکر صدیق تحریف پر قادر تھے علیاری کے قول کے مطابق. اب حضرت ابو بکر صدیق نے تحریف کروائی اور قادر بھی تھے، آپ بتائیں پھر علیاری قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ثابت کر رہا ہے کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ منافق تھے، کافر تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ کے یہ فضائل ہیں، جو قادر تھا تعریف پر انہوں نے اپنی مذمت کی آیتیں چھوڑی ہوں گی اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اہل بیت کے دشمن تھے، پھر اہل بیت کے شان کی آیات قرآن پاک میں انہوں نے چھوڑی ہوں گی. سمجھ لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار قرآن کا انکار ہے. کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق ضرورت دین میں سے ہیں، دین کی سب سے پہلی ضرورت ابو بکر صدیق ہے جس نے پہلے اسلام ثابت کرو، اس کا پہلے اسلام ثابت کرو، پھر ضروریات میں سے ثابت ہو جائے کر لینا. اور بھائی چانڈیو دیکھیں، چانڈیو صاحب میری بات سنیں ایک منٹ. او بھائی چانڈیو صاحب، پہلے آپ انتظار کریں نا اپنے، وہ آپ کا جب موبائل آ جائے نا، جو لڑکا آپ کا موبائل لے کے بھاگ گیا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ابھی دلیل نہیں ہے کیونکہ آپ کا موبائل کو ہی اٹھا کے لے کے گیا، وہ لڑکا لے کے گیا. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، وہ آ گیا لڑکا، ابھی بتا آپ میں تقریر ابھی دیکھو، آپ اب اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ. آپ نے کہا اس کے آیت کے 3-4 مزید. ہاں اس طرح گاڑی میں بیٹھ کے نہیں بھیا، مدرسے میں جاؤ، علماء سے پیار لے لو، پہلے ان کی صحبت میں 3-4 گھنٹے پہلے سے چلے جاؤ، خوب تیاری کر لو، پھر آ جاؤ نا. ابو بکر صدیق کا ایمان آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس تیاری نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ موبائل نہیں ہے. ابھی آپ سے بات کرنا ہے، اگلے ہفتے آ جاؤ. اوکے کیوں بھائی پڑھ رہا ہوں نا. نہیں بھائی، اب اگلے ہفتے آ جاؤ، اپنے عالم کو ساتھ بٹھا دو. میں اسی شرط کے ساتھ آپ سے بات کروں گا کہ آپ کا عالم آ جائے، آپ کے ساتھ بیٹھے تو آپ سے بات ہوگی. اس طرح نہیں، اس کہ آپ کہہ رہے ہیں موبائل کہیں چلا گیا، ادھر چلا گیا. ابھی میں آپ کی باتوں کا جواب دے دیتا ہوں بھائی چانڈیو. ابھی آپ کی بات، میری بات سنو. آپ نے اتنی بات کی، میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے. اب میری باری ہے، اب میری باری ہے بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے. تو بھائی کس نے کہا یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے؟ کس نے کہا یہ خطاب ابو بکر؟ پہلے آپ ثابت کرو یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبب نزول جس شخص کی سبب سے آیا نازل ہوتا ہے، خطاب بھی اسی سے ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے آیات، ہم بعد سے بات کریں گے، قرآن مجید میں ایسے آیات بہت ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب منافقین سے ہے، اسی الفاظ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنو. لیکن ابھی اس کی باری نہیں ہے. پہلے آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ نے کہا اس آیت کے 3-4 اور مزید شان نزول ہے، ہم اس کو سنیں گے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر نے اس آیات کو قرآن سے نکالا کیوں نہیں ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا ہوگا نا، یا یہ آیات مشہور ہوں گے اس لیے نہیں نکال سکے، جو بھی وجہ ہوگا مجھے نہیں معلوم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید میں ان کے متعلق جو بیان کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. لیکن آپ تیاری کر لیں، اگلے ہفتے فل اسی موضوع پر آپ سے گزارش ہے، علماء کے ساتھ بیٹھ کے، اسی شرط کے ساتھ کہ گاڑی میں نہیں، مدرسے میں علماء کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جو شرائط ہوں گے ہم ٹائم آپ کو دے دیں گے، ٹائم تقسیم کریں گے. جی
کریں 5 منٹ تو دیں, 5 منٹ, 5 منٹ آپ کا, 5 منٹ, اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے, 5 منٹ کے بعد آپ سے خداحافظی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. سامعین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم دے رہے ہیں. بہرحال میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا سورۃ توبہ میں, جس میں مختصر بتاؤں کہ غار والی آیت جس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, یعنی ہجرت ابو بکر صدیق قرآن سے ثابت ہے. اب یہ سورۃ حج کی میں آیت پڑھ رہا ہوں, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ اپنی موت مرے یا کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے, ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے, جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے, اور ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے. اللہ پاک نے مہاجرین سے کوئی شرط نہیں رکھی. اللہ پاک نے فرمایا صرف دنیا چھوڑے, جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. تو یہ میں صرف 2 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مہاجر, قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ختم بات آپ کی, بات ختم ہے آپ کی, جواب دیں, ختم ہے آپ کی بات. جواب دینا تبھی آپ نہ کہیں کہ میری بات انہوں نے کاٹی ہے. ختم ہے آپ کی بات. ابھی آپ تقریر کے میں جواب دوں گا نا. اب میرے محترم, جب آپ اگلے ہفتے آ جائیں تیاری کے ساتھ, تو شرط اسی سے بات ہوئی تھی کہ اگلے, نہیں اس طرح نہیں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیاری کے ساتھ. کیا دوسروں کو کتاب ان کے ساتھ ہے جنہوں نے آواز بلند کی. تو جو بھی آپ نے کہا ابو بکر صدیق, میں نے کہا ٹھیک ہے. او بھائی آپ نے مجھ سے 5 منٹ وقت مانگا ہے, میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دیا ہے, اور میں نے کہا اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ, گاڑی میں نہ بیٹھو, علماء کے ساتھ بیٹھو, اور پھر نہیں کہنا کہ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے. جو بھی موضوع تم چھیڑو گے اس پہ تمہیں آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی بھائی آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اسلام ثابت کرو کہ حضرت ابو بکر صدیق سے الگ تھا, تب تو بحث کریں. کیا چیز الگ تھا؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام الگ تھا کیا؟ بالکل الگ تھا. میں الگ تھا. کیا الگ تھا؟ وہ لازمی بات ہے, الگ تھا. ابو بکر وہ شخص ہے جس کی ہجرت نہیں ہے, جس کی جہاد نہیں ہے, جس کا حفظ عمل ہو چکا ہے, جس کا کوئی خیرات ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, علم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حج الگ تھا, عمرہ الگ تھا, نماز الگ تھی, کیا الگ تھا ان کا؟ ہاں آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی آواز دیکھیں. اب پہلی بات دیکھو میرے محترم بھائی, تم اگلے ہفتے تیاری کے ساتھ آ جاؤ, میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا. ابھی آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے, آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے. اور بھائی تم سن لو, ابھی اب تم نے جو بات کی ہے نا, میں نے آپ کو 5 منٹ وقت دے دیا, ابھی تم اپنا جواب سن لو, اگلے ہفتے آ جاؤ. آواز تمہاری کٹ رہی ہے ابو بکر کے ہجرت کے متعلق. میرے محترم ناظرین, یہ دیکھو, یہ کتاب ہے البخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 399, ابو بکر کا کوئی جہاد نہیں ہے, جہاد تو ہے ہی نہیں, ہجرت بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہجرت اس کا قرآن سے ثابت ہے. بالکل ہجرت نہیں ہے. اس نے اپنا ہجرت باطل کر دیا تھا, کیونکہ اس نے ہجرت کے بعد تعرب اختیار کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 2297, یہ حدیث بھی عائشہ سے روایت ہے. وہاں پر حدیث نمبر 2297 کہ جب مسلمان مکے میں مسلمانوں پہ سختی ہو گئی, ابو بکر نکل گئے حبشہ کی طرف. خرج ابو بکر مہاجرن قبل الحبشہ, ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کر نکل گئے. حتی اذا بلغ برک الغماد لقیہ ابن الدغنہ, جب برک العماد کے علاقے میں پہنچے ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی, اور وہ مشرکین میں سے تھا, قارہ قبیلے کا سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر سے, کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ابو بکر سے کہا کہ میں جا رہا ہوں مکے سے ہجرت کے لیے. اس نے کہا کہ تو نہ جا.
وَأَنَا لَكَ جَارٌ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں فَأَرْجِعْ فَأَعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ اور آ جاؤ واپس مکے میں. اور اس کے ساتھ وہ واپس مکے میں آ گیا. اور مشرکین نے فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشُ جَوَارَ ابْنِ الدَّغْنَ وَآمَنُوا أَبَا بَكْرَ. قریش نے ابن الدغنہ کے نے جو اس کو پناہ دیا تھا اس کے پناہ کو سرکاری طور پہ قبول کیا اور قریش نے ابو بکر کو کیا دیا؟ ابو بکر کو پناہ دی. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر پہلے ہجرت کے لیے نکل چکا ہے اور وہ واپس مکے آیا ہے اور کفار کے پناہ میں رہ رہا تھا. تو یہ محترم ناظرین اب جو شخص ہجرت اب جس کی ہجرت یہ ہے کیا ہے؟ اس نے اپنی ہجرت باطل کر دی ہے. ہجرت چھوڑ کے واپس کفار کے پناہ میں چلا گیا. جیسے جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے حالت میں یہ کفار کے پناہ میں تھا. یہاں پہ صحیح مسلم ہے چاپ دارالفکر سنہ 2003 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ کہ مہاجر پہ جو شخص ہجرت کرتا ہے پھر اس کو اپنی وطن واپس آنے پہ حرام ہے کہ واپس اپنے وطن پہ آ جائے اور وہاں پہ رہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد پھر مکہ انہوں نے کبھی دوبارہ مکہ میں انہوں نے سکونت اختیار نہیں کی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہیں کیا ان لوگوں نے کیونکہ یہ حرام ہے. یہ کتاب شرح مسلم للقاضی عیاض جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 273 اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعه الى وطنه وان ارتداد المہاجرین من الکبائر. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مہاجر کا ہجرت کرنا حرام ہے اور اس کا اپنے وطن کی طرف واپس پلٹنا یہ کبائر میں سے فسوق میں سے. اچھا اسی طرح کتاب صحیح مسلم نووی صاحب کی جو ہے جلد نمبر 7 چاپ دارالفکر یہاں پر ملاحظہ فرمائیے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے. پوری امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. کس مسئلے پر؟ اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوع الی وطنہ کہ مہاجر پہ حرام ہے کہ وہ ہجرت کرے اور واپس اپنے وطن میں پلٹ جائے. تو ابو بکر کا ہجرت نہیں ہے اس نے اپنی ہجرت کو باطل کیا ہے. پر آپ جو کہہ رہے ہیں جو اس نے مان بھی لینا کہ اس نے ہجرت کیا تو ہجرت یا مثلا نماز پڑھنا جہاد کرنا وغیرہ صرف اسی شرط میں مقبول ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو مخلص ہو. منافق کی قبول نہیں ہوتی. منافق ہجرت بھی کرے تو اس کی ہجرت نہیں ہوتی. منافق نماز بھی پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. منافق جہاد کے لیے نکل جائے اس کی جہاد نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین. تو سورہ آیہ غار جس کے آپ نے تلاوت کیا اس میں واضح طور پر ہے کہ ابو بکر کیا ہے اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ السکینۃ علیہ. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا ابو بکر پہ نازل نہیں فرمایا. اسی لیے نازل نہیں فرمایا کہ وہ مومن نہیں تھا. وَإِلَّا جہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ کوئی مومن ہے اگر سکینہ نازل ہوا ہے تو مومن پہ ہمیشہ نازل ہوتا رہا.